अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मैं जिस सुकून से बैठा हूँ इस किनारे पर, सुकून से लगता है मेरा क़याम आखिरी है। प्यारे मारे गए, प्यारे ही बैठे हैं, प्यारे आएंगे तो प्यारे दफनाएंगे। जहाँ इतने प्यारे हैं वहाँ सुकून क्यों नहीं। एक जुमला सुना था मैंने कि सुकून कब्र में मिलता है, लेकिन जिन्हें कब्र नहीं मिलती, क्या उन्हें मर के भी सुकून नहीं आता। सांसें ख़त्म हो चुकी, खून आलूद लाशें कफन पहने सड़कों पर मौजूद हैं। लवाहकीन ठठरती सर्दी में साथ बैठे हैं, ख़वातीन और बच्चे भी खुले आसमान तले सरापा एहतजाज हैं। गैरों का दिया दुख ढारस की आस लिए यखबस्ता सर्दी में अपने वज़ीर आज़म का मुंतज़र है। कुछ वज़रा पहुँचे, रंजो अलम की तस्वीर बने वारसीन से अजीब अजीब बातों समेत तदफीन की अपील की, लेकिन नाकाम रहे। लाशें सामने रखे लवाहकीन नम आंखों, निडाल चेहरों और ज़ब्त किए हुए गम से सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आएंगे तो धरना भी ख़त्म हो जाएगा और अपनों को भी दफना देंगे। मासूम जानें तो कूच कर गईं, लेकिन मजबूर मैयतें ताहाल दफन न की जा सकी। यकलख दिया गया दुख और गम अब तवालत इख्तियार कर चुका। कब ख़त्म होगा ये अलमनाक सफ़र, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। कभी कभी मरने वालों के बाद जिया भी नहीं जाता। फिर कहते हैं मरने वालों पर सब्र आ ही जाता है, लेकिन कभी कभी मौत भुलाने का सब्र तक का सफ़र तवील हो जाता है। बकौल शायर, कुछ जहद मुसलसल से थकावट नहीं लाजिम, इंसान को थका देता है सोचों का सफ़र भी। क्वेटा, दहशतगर्दी, लाशें, मजम्मतें, लवाहकीन, धरना, मैयतें, मुतालबा, वज़रा, वज़ीर आज़म, तदफीन, ताख़ीर, लफ्ज़ों का ये मजबूआ हज़ारा बरादरी के दुख पर मबनी है। शहदा कमेटी ने कॉन्फ्रेंस की और एक जुमला कहा कि अब वक्त गुजर चुका, मामलात बैकडोर हल नहीं होंगे। दहशतगर्दी का आसेब जब ज़मीर इंसानी का रस निचोड़ता है तो समाअतें धीमी और बसारतें धुंधली पड़ जाती हैं। यहाँ डॉक्टर इजहारुल्लाह इजहार की निगाह हालात का कुछ यूँ जायज़ा लेती है। कौन सा हादसा हस्ती का फरामोश करें, कौन से दर्द को बहलाएंगे इस सीने में। हमने आगोश कुशाई का हुनर भी सीखा, हाँ मगर फूल की खुशबू पे ज़वाल आता है। मरहला अपने तय्युन का जब आया कोई, रोशनी काट गई रास्ता बेनाई का। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है और सहाफ़त में एक तवील अरसे से मुंसलिक है सहाफ़त के साथ, और बड़ी हमजह शख्सियत हैं, कॉलम निगार और तजियाकार आमिर हुसैन निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अस्सलाम, थैंक यू। मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ भी आपके सामने रख लूँ। उनका ताल्लुक भी शोबा सहाफ़त से या तवील अरसा से मुंसलिक है और तजर्बे की तवारत अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारे के शोबा उर्दू के साबिक हेड भी हैं और पाकिस्तानी निजी न्यूज़ चैनल के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से सहाफ़ी और तजियाकार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, आपको, आपके नाजरीन को और आमिर साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपकी शिरकत वक्त और तजिए का भी शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी। आमिर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। एक धरना हज़ारा आबादी की जानब से क्वेटा में हुकूमती नुमाइंदों की ख्वाहिश थी कि तदफीन जल्द कर दी जाए। लवाहकीन अपनी मर्ज़ी से यहाँ बैठे हैं, किसी का दबाव नहीं, हम पुरअमन लोग हैं, धरनों में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। क्वेटा में शहदा कमेटी मेंबरान ने कल कॉन्फ्रेंस की है।
جو ابھی یوں کہہ لیں کہ یہ فریش خبر ہے، اخبارات کا حصہ نہیں ہوگی لیکن ای پیپرز کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ اسی بلیم پہ ہے جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی، کیونکہ وزیر اعظم وہاں پہ نہیں پہنچ رہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی نمائندوں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ تدفین جلد کر دی جائے، اور بیک ڈور کچھ رابطوں کا بھی کہا گیا، اس وجہ سے انہیں یہ بتانا پڑا کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اس کانفرنس سے کہ جو پہلے کے معمولات ہیں اس میں صورتحال ایسی ہے کہ سانحہ مچ اپنی جگہ پہ میتوں کے ہمراہ دھرنا جاری ہے، 5-6 دن ہو چکے، یخبستہ ہوائیں یا سردی کی صورتحال ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن وہ نم آنکھیں لیے وزیر اعظم عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور کا اپنا جو ہے شیڈیول یا وہ دورہ تو ان کا طے پا گیا، لیکن ادھر جانا نہیں ہوا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رانا صاحب کیا کیا بتائیں، کیا داستان سنائیں۔ سیاسی حساسیت جو ہے یہ انسانی جو بنیادی اقدار ہے نا وہ بھی ناپید ہوتے نظر آ رہے ہیں اس معاشرے میں۔ اخلاقی گراوٹ اور سیاسی جو عدم استحکام ہے، اور پھر تنزلی کا یہ تنزلی کے مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ کسی معاشرے کو اگر تنزلی کی طرف جانا ہے تو یہ حساسیت ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ دیکھیے یہاں سیاست کرنے والی بات نہیں ہے، یہاں بات ہے ان خاندانوں کو، 11 خاندان، 11 لواحقین ان کے بہت سارے، ایک گھر ایسا ہے جہاں پر 5 افراد ایک ساتھ گئے اور وہاں پہ کوئی مرد نہیں بچا لاشیں اٹھانے کے لیے۔ تو یہ حالت ہے، مطلب اب اس میں دیکھیں کتنی بڑی المناک صورتحال ہے۔ بالکل اب اس میں ہمیں چاہیے، وزیر اعظم ملک کے سربراہ ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں اگر اس طرح کا واقعہ ہو تو ضرور وزیر اعظم اور پوری کابینہ کو جا کے وہ تسلی دینا چاہیے، اور نہ صرف تسلی دینا چاہیے بلکہ اس طرح کے معاملات کو روکنے کے لیے جامع حکمت عملی پہ بات کرنی چاہیے۔ اب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے رانا صاحب، بالکل پچھلے 20 سالوں میں 2000 ہزارہ کمیونٹی کے لوگ مارے جا چکے ہیں اس طرح کے واقعات میں، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ 2000 ایک ہی کمیونٹی کے لوگ، چھوٹی سی کمیونٹی ہے کوئٹہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بالکل ایسی ہی محدود جگہ صورتحال پہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ باقی وہ جس طرح آپ نے وہ اس خاندان کا ذکر کیا ہے تو وہ بہنوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خود جنازہ اٹھائیں گی۔ اب یہ دیکھیے یہ ہیبت ناک معاملات ہیں، اور اس میں وزیر اعظم کو بہرحال جانا چاہیے۔ سیاست لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی وزیر اعظم کی شخصیت پہ کوئی قدر نہیں ہے، شخصیت ان کی بہت یعنی اچھی اور بہت شعرا آفاق شخصیت کے حامل ہیں، اور ہم بھی انہیں جانتے ہیں، کرکٹ دور سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں جا پا رہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ظاہر بات ہے اس میں انہوں نے وزیر داخلہ کو بھجوا دیا، زلفی بخاری صاحب خود بھی گئے اور ان کے وزراء نے جا کے، قاسم سوری صاحب وہاں پہ موجود تھے، قاسم سوری صاحب نے، پھر جام کمال صاحب خود، بالکل وزیر اعلیٰ بھی پہنچ گئے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے وزراء جا کے ان سے ملے، وہ بات میں جانے کی بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ عرصے بعد ضرور ہر فیملی کے ہر گھر میں جاؤں گا، خاندان میں، لیکن کچھ چیزوں میں پولیٹیکل آپٹکس جس کو کہتے ہیں نا، علامتی اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے کہ جب وہاں کے لواحقین اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائیں تو ان کو بہرحال اس کو دیکھتے ہوئے ضرور اس کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بڑا المیہ ہوتا ہے، جو جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے، جس پہ نہیں گزرتی ہے اس کو تو ایک روٹین کا معاملہ ہے۔ یہ میرے خیال میں بہت حساسیت کی بات ہے، دکھ اور غم تو ایسی ہی چیز ہے، بلکہ میں فیض صاحب سے بھی جانتا ہوں، فیض صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ سانحہ مچ، اس کے بعد وہ لواحقین جو ہیں وہ اپنے لاشیں لے کے یعنی تدفین کے لیے رکے ہوئے ہیں اور سڑک پر موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم کا، وزیر اعظم وہاں جا نہیں پا رہے، وزراء بہت سارے جا چکے، تدفین کی انہوں نے اپیل کی لیکن ناکام رہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال؟ اگین بہت بہت شکریہ اپنے رانا صاحب۔ دیکھیے جو بات عامر صاحب نے جو کی کہ اس کی حیثیت ایک علامتی حیثیت بھی بہت بڑی اس کا ایک حصہ ہے اس پورے معاملے کا، اور اسپیشلی جب آپ دیکھیے کہ ارطغرل غازی کی ایک ٹیم سے ملاقات کی انہوں نے وہاں، اور دوسرے بھی سارے ایکٹرز، انٹرٹینرز، سنگرز بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو بیچارے شہید ہوئے ہیں اور جو معصوم بالکل غریب سے غریب ترین سے جو ہمارا جو پورسٹ آف دا پور جو لوگ تھے جس طرح سے وہاں مارے گئے،
ان کے لیے وزیر اعظم صاحب کے پاس وقت نہیں ہے، اور یہاں پر مطلب ٹھٹے لگائے جا رہے تھے، قہقہے لگائے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیو جاری کی گئی. تو میں ہمارے ساتھی جو اس وقت بیٹھے ہیں انہوں نے جو بات کی، جو حساسیت کی بات کی اور علامت کی بات کی، میں 100% اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے. اور مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر کیا امر مانے ہیں، کیا ایسی چیز ہے، کیا یہ کوئی انا کا معاملہ ہے، یا کسی نے ان کو کوئی سختی سے منع کیا ہوا ہے، یا کوئی جادو ٹونے والی بات ہے، کوئی یعنی کوئی وجہ تو سامنے آنی چاہیے نا. کچھ روحانی اشارے کے منتظر ہیں، یا کوئی ان کے کوئی پیر و مرشد ان کو منع کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کیا، کم از کم قوم کے سامنے ایک بتا دیا جائے معاملہ. اچھا، پھر دوسرا جو انہوں نے ظلم کیا وہ علی بخاری، جو زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کو بھیج کے. اچھا، میں ان کے میں اس کا ظلم کی وجہ بتا رہا ہوں. سب جانتے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب کی اردو کمزور ہے. وہ برطانیہ میں پلے بڑے ہیں، ان کی جو فرسٹ لینگویج ہے وہ انگلش ہے، انگلش بہتر بولتے ہیں. اردو انہوں نے کوشش کی ہے سیکھنے کی یہاں پر، اور کوشش کرتے ہیں. اب وہاں جو انہوں نے جا کر جو ان غریب لوگوں سے اردو میں بات کی، تو وہ اپنی اردو میں کمزور ہونے کی وجہ سے ایسے الفاظ کہہ گئے جو مجھے یقین ہے کہ ان کا مطلب وہ نہیں تھا. مثال کے طور پر ان کا جملہ، یعنی آپ کو یقین ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے جیسے سمجھا گیا ویسا نہیں تھا؟ دیکھیے، میں آپ کو اس کی بات بتاؤں. جیسے انہوں نے کہا، اور میں I'm just trying to be honest and trying to be fair with you. اوکے. انہوں نے کہا ہے کہ جی بتائیے پرائم منسٹر کے آنے کا کیا فائدہ ہوگا، ان پرائم منسٹر کو کیا فائدہ ہوگا یہاں آنے کا. اب اگر جو شخص اس جملے کے صحیح معنی جانے تو واقعی بہت ہی خطرناک اور بہت ہی offensive جملہ ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر کے آنے سے کیا فرق پڑے گا اگر وہ اس فوری نہیں آئے. میرا جو ایک اگین ٹو بی فیئر وتھ، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر کے آنے سے کیا فرق پڑے گا اگر وہ آج نہیں آئے، کل آئے تو کیا. فیض صاحب، بلکہ عامر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں اس جملے کو تھوڑا سا، میں چاہتا نہیں کہ میں اس طرف جاؤں، لیکن انہوں نے بھی تو کوئی صفائی نہیں دی، کوئی ایسی بات نہیں کہی. وہ تو ابھی بھی اسٹل یہی کہہ رہے ہیں، کبھی مووی منگوائی جا رہی ہے، فوٹیج منگوائی جا رہی ہے، کلیئر کریں گے. وہ لوگ دھرنے کے نہیں تھے، یہ جو بھی تھے، جو انہوں نے کہا ہے ابھی تک یا جو سمجھا گیا ہے وہ کسی حد تک یہی کہہ رہے ہیں. کہیں پہ ان کا یہ کہنا نہیں ہے. ایون کوئی کسی ساتھی، علی زیدی صاحب وہاں پہ موجود تھے، قاسم سوری صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور یہ رات کے اوقات ہیں. واقعی اس وقت جب ان کی بات ہوئی ہے تو کوئی اور کہہ دیتا کہ شاید وہ غلطی سے ان سے لفظ نکل گئے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے، بالکل. دس از اے گڈ پوائنٹ. میں تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہ رہا تھا کہ یہ بتاؤں کہ بھائی ایک، ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی کیونکہ آپ اتنا جانتے ہیں انہیں. کا قصور ہے کہ ایک ایسے آدمی کو انہوں نے بھیجا جو ایک معقول انداز سے بات بھی نہیں کر سکتا. وہ بزنس میں اچھے ہو سکتے ہیں، وہ دوسرے معاملات میں ضرور مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے. اچھا، پھر دوسرا میسج آپ دیکھیے کیا بھیج رہے ہیں. ایک عجیب و غریب، میں آپ کو، مجھے اگین افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، علی بخاری صاحب کو اس لیے بھیجا آپ نے کہ ان کا بھی تعلق شیعہ مسلک سے، اور چونکہ وہاں ہزارہ کمیونٹی ہے، شیعہ کمیونٹی ہے، آپ نے ایک اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے. یہ بھی ایک طرح کی میں سمجھتا ہوں غلطی ہے. علی زیدی صاحب کیوں گئے اور کوئی کیوں نہیں گیا؟ تو آپ لوگوں کو اگین باکس کر رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کا یہ حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ ہے. لیکن وزیر اعظم کو اور حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف ان غریب مزدوروں کا نہیں رہا. اس وقت پورے پاکستان میں مظاہرے ہیں، کراچی سے لے کے پشاور تک. بالکل جی، کراچی کے بہت سارے مقامات پر مظاہرے ہو رہے ہیں، دھرنا دیا جا رہا ہے. بند پڑا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے کراچی، آدھے سے زیادہ کراچی بند پڑا ہوا ہے، سڑکیں بند پڑی ہوئی ہیں. تو یہ صرف یہ ہزارہ کا یا شیعہ کا یا کسی ایک مخصوص طبقے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے، پوری قوم کا معاملہ ہے. اور ان کو یہ سمجھ، اور یہ اگین اس کی حیثیت، جیسے اگین میرے دوست نے جو فرمایا، میں ان کی بات کو بار بار ریپیٹ کر دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک علامتی معاملہ ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اس مقام پر جا کے ان کا ایک ایک لفظ، ان کی ایک ایک جنبش، ان کے چہرے کا ایک ایک اشارہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. بالکل جی، وہاں جانا ان کا بہت بڑی دھارس ہے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دھارس. کرکٹر عمران خان نہیں ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، جو کہ دنیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بہت طاقتور ملک ہے، جس کی آرمی بہت بڑی طاقتور آرمی، اور اسی حوالے سے بڑی شخصیت ہے، وہ بڑا ہوتا ہے ان کے پاس، بڑا قلمدان ہے ان کے پاس. جی ہاں. تو ان کو میں فیض صاحب تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، بلکہ میں عامر صاحب سے پہلے پوچھ لوں
ہیڈ لائنز ہے، اخبارات کا حصہ ہے کہ، اور جس طرح آپ نے بھی یہ بات کی، اور اگر علامتی حوالے سے بات کریں تو سیاسی علامتی حوالے سے بھی گفتگو تو ہو سکتی ہے، تو اس کا فائدہ اپوزیشن اٹھا رہی. کل یعنی مریم نواز وہاں پہ گئیں، ساتھ بلاول بھٹو وہاں پہ گئے، اور جو انہوں نے کہا، یعنی مریم بی بی جو کہتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب مظلوموں کی داد رسی آپ کا فرض ہے، سیاسی اختلاف بالائے طاق رکھ کر کہتی ہوں کوئٹہ آ کر ہزارہ برادری کے سروں پر دست شفقت رکھیں. اچھا، یہ وہ ایک جملے ہیں، ہمدردانہ جملے ہیں جو کسی بھی حوالے سے آپ اگنور نہیں کر سکتے، ڈینائی نہیں کر سکتے. اور جو جملے انہوں نے بلاول نے بولے ہیں، ملک میں خون کے سوا ہر شے مہنگی ہو گئی، لاشیں تک احتجاج پر مجبور ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ بھی وہاں پہ اظہار افسوس کے لیے گئے، تعزیت کے لیے، گفتگو نے کرنی تھی، سیاسی رہنما ہیں، لیکن کہیں کہیں واقعی وہ سیاسی حوالے سے ہی انہوں نے گفتگو کی ہے، یا آپ کو لگتا ہے واقعی یہ حقیقت پہ مبنی بھی ہیں؟ رانا صاحب جو باتیں انہوں نے کہی ہیں نا وہ تو حقیقت ہیں، چاہے وہ صحیح. سیاسی ہو غیر سیاسی ہو. خون سستا ہو چکا ہے، یہاں کسی کی داد رسی نہیں ہوتی، غریب کی کوئی بات سنی نہیں جاتی. بلوچستان میں پچھلے کئی دہائیوں سے ایک احساس محرومی ہے جو ابھی مکمل طور پہ اس کا اظہار ہو رہا ہے ہر جگہ پہ. تو یہ تو حقائق ہیں. اب اس میں انہوں نے اگر پولیٹیکل بات کہی بھی ہے تو یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ انکمپیٹنس ہے کہ وہ اس کو پہلے پریمپٹ کریں، جائیں بیٹھیں. دیکھیں وہاں جا کے وہ جو مریم بات کر رہی ہے، بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، وہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو وہاں کے عوام کے جذبات اس وقت ہیں. وہ وہی چاہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعظم آئے. مریم بھی یہی چاہ رہی ہے، وہاں کے لوگ لواحقین بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم خود آئے اور اس پورے معاملے پہ اپنا ید دکھائے. یہ بات ہوتی کسی ملک کے سربراہ کی احساس ذمہ داری اپنے عوام کی طرف، اور ایسے لوگ جو کئی عرصے سے لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آج ان کی میتیں ابھی سڑک پہ موجود ہیں اور میتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں. تو اس صورتحال میں تو بہرحال جو بھی بات ہوگی، چاہے اس کو آپ سیاسی کہیں غیر سیاسی کہیں، لیکن یہ حقیقت ضرور ہے کہ اس معاملے پہ بہرحال حکومت کا جو رویہ ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. یعنی کہیں نہ کہیں وہ حکومت یا حکمران جماعت کو، ان کی سیاسی ساکھ کو بھی متاثر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. متاثر کر، اور سب سے بڑی المیہ کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ بتا نہیں رہے وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں. بات یہ ہے نا کہ ایک وجہ ہوتی ہے نا، وہ کہیں جی مجھے کوئی خطرہ ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور ایشو ہے، جا کیوں نہیں رہے. کہتے جی میں بات میں چلا جاؤں گا. بھائی بات میں تو ہر کوئی جاتا، آپ وزیر اعظم ملک کے سربراہ ہیں اور لواحقین یہی چاہتے ہیں. اب ان کی منشا ہے تو اب جائیں. وہ ان پہ اس وقت بہت بڑا دکھ ہے، اس دکھ کا ادراک کرنا ضروری ہے. اور یہ بہت بھرپور قسم کا اپنائیت کا تاثر ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں. یعنی میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیوں نہیں جا رہے، لیکن میں اس بات پہ ضرور جاؤں گا کہ جو بلا رہے ہیں وہ کس لیے بلا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا نا، جیسے ابھی فیض صاحب نے بات کی، دیکھیں یہ زلفی بخاری اور اس طرح کے لوگ ہیں جس یہاں پہ جو دیکھیں دو آپ اس کا تقابلی جائزہ لے لیں. جو تقاریر بلاول اور مریم نواز نے کی اور جو تقاریر زلفی بخاری اوروں نے کی اور جو ہمارے وزیر اطلاعات بھی کہہ رہے ہیں، تو اس میں اگر ان کا تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میچورٹی حکومت سائٹ پہ نہیں ہے. بالکل، میں اگر مذاکرات کے حوالے سے کہوں کہ مذاکراتی ایک سوچ یا کانسیپٹ، اپوزیشن بعض اوقات اپوزیشن کے رویے سے بھی لگے کہ شاید سیاست کر رہے ہوں، لیکن اپوزیشن جو بات کر رہی ہے حکومت اس کے برابر کی بات نہیں کر پا رہی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذمہ داری کیونکہ حکومت کی ہے ان لوگوں کے دکھ بانٹنے اور ان کو قائل کرنے کی، امن و امان کی صورتحال کو قائم کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. اور فیڈریشن اور صوبوں کے بیچ میں جو معاملات ہیں کوارڈینیشن اس کو بہتر، یہاں جانے سے ایک صوبہ اور فیڈریشن کے بیچ میں کوارڈینیشن بھی نظر آئے گا، ایک لارجر اس میں بھی دیکھا. بالکل لارجر. تو آپ نے صوبے کو تنہا نہیں چھوڑا. بلوچستان کی جو محرومیاں ہیں وہ چیخ چیخ کے پکارتی ہیں کہ خدارہ آئیے اور اس صوبے کو سنبھال لیں. 45% ملک کا جغرافی ہے بلوچستان. بالکل ذرائع ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن غربت اتنی زیادہ ہے کہ اس پہ تو بات کرنی ضروری ہے اور اس میں بالکل ایک حکمت عملی بھی بنائے.
تعزیت بھی کریں، ساتھ ساتھ ایک حکمت عملی دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ وزیر اعظم صرف تعزیت بھی نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ ان کے دکھ کے مداوع کرنے کے لیے ایک سیاسی حکمت عملی بھی لے کے آئے. یہ سارے معاملات بڑے اہم ہوتے ہیں. چلیں میں فیصل سے پوچھتا ہوں. فیصل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے ذمہ داری تو واقعی حکومت کی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ لوگ جو غم سے نڈھال ہیں وہ تو اپنے ہی وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں اور بلانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ڈھارس ہوں گے. لیکن سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو اپوزیشن کا وہاں پہ جانا اور اپوزیشن رہنماؤں کا یا قیادت کے جو بیانات ہیں بہت صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی لگتا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے. لیکن آپ کسی بھی حوالے سے اس کو لینے، ٹھیک ہے وہ سیاسی بھی اگر ہوں، تو کہنا ان کا کیسا دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ کا فرض ہے داد رسی کرنا، دست شفقت رکھیں ان لوگوں پہ، اور بلاول نے بولا ہے کہ یہاں پہ خون کے علاوہ ہر چیز مہنگی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں ان بیانات کو؟ دیکھیے، جہاں تک میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا سیاسی بلوغت کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس بھی اس بلوغت کی، اس میچورٹی کی بہت کمی ہے. تھوڑا سا 19-20 کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، شاید یہ ایک درجے بہتر ہوں کچھ معاملات میں، لیکن وہاں پر جا کر اس موقع پر ان کو ایک بھی لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا. دیکھیے بات پھر وہ کرسی پہ آ کے اٹک گئی مریم نواز صاحبہ کی. انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہی کہہ دیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ وہ کرسی سے نیچے اتریں. خدا کا خوف کریں، مطلب کچھ لوگوں پہ، غریبوں پہ رحم کریں. آپ کپڑے کیسے پہن کے جاتی ہیں وہاں، آپ کس اپنی دولت کی اب کیا نمائش کرتی ہیں وہاں جا کر، اور پھر آپ اگین اسی مسئلے کو پھر وہیں جو جیسے کہتے ہیں مرغے کی ایک ٹانگ، کہ پھر آپ وہی بات کہ جی بس اس کا سارا علاج یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کرسی چھوڑیں اور وہ سب یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غلطی تھی. بلاول نے بھی جو باتیں کی اس کے سیاسی حوالے سے غلط بات تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا. وہاں صرف اور یعنی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سیاست دکھائی گئی؟ نہیں، بالکل وہاں سیاسی اسکورنگ کی گئی ہے، اور یہ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ کافی شور مچنے کے بعد گئے ہیں. انہوں نے بھی کوئی فوری طور پہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو جانا چاہیے. اگر ان میں یہ خلوص ہوتا، واقعتاً یہ کچھ کرنا چاہتے تو فوراً وہاں دوڑتے. شور مچانے کے بعد یہ صحیح ہے کہ یہ وزیر اعظم سے پہلے پہنچ گئے، لیکن اور پھر وہاں جا کر 100% سیاسی اسکورنگ. بلاول صاحب نے وہی اپنی بے نظیر محترمہ بے نظیر شہید کا ذکر کرنا، پھر ان کا پورا ٹھیک ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو چرچل جیسا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک بیان کرنے کا اسٹائل چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں. لیکن اگر آپ اس قسم کی زبان آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ انسینسٹیو لگتے ہیں. کم از کم مجھے دور بیٹھ کے یہ لگتا ہے کہ ان کی یہ باتیں انسینسٹیو تھیں. صحیح. فیضب، صورتحال تو یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے، حکومتی اراکین کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، ہر شخص، یعنی وفاقی وزیر اطلاعات کی بات کر لیں تو انہوں نے بھی اپیل کی ہے تدفین کر دیں، وزیر اعظم آ جائیں گے. اگر ہم لیاقت شاہوانی کی بات کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وزیر اعظم آ جائیں گے. انہوں نے بھی تدفین کی اپیل کی ہے. جو لوگ یا جو وزراء وہاں پہ گئے تھے وہ بھی یہی اپیل کرنے گئے تھے. وزیر اعظم بھی اپنے ٹویٹ میں اور انٹرویو میں یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ جائیں گے. لیکن کیوں نہیں جا پا رہے؟ یہ آخر اس میں کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ اگین ایک تو سیاسی بلوغت کی بات ہے، اور دوسری بات یہ دیکھیے، مجھے ایک افسوس کی بات، حالانکہ یہ میں کوئی تقابلی جائزہ نہیں کر لے رہا یہاں پر، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک قتل کے مجرم کو جب پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، اس کو پھانسی دی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں کا یہ دستور ہے کہ اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہارا آخری کھانا کیا ہونا چاہیے، تم کیا، یعنی اس کے ایک کنڈیمڈ کرمنل جو مجرم ہے قتل کا اور جس کو پھانسی لگنا، اس کی بھی خواہش کا احترام کیا جاتا ہے. اور یہ ایک پوری انسانیت کا ایک دستور ہے کہ اس موقع پر ایک جانے والے کے لیے کہتے ٹھیک ہے، اس کو جو چاہیے اس کے لیے حاضر کرو. ظاہر ہے کہ اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہیں، لیکن دیکھیے اتنے لوگ مر گئے بیچارے. جیسے میں نے آپ سے کہا پورسٹ آف دا پور، ان کے لواحقین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں ان کی لاشیں وہاں رکھی ہوئی ہیں. اچھا اتنی ٹھیک ہے، سردی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنے عرصے تک آپ کو معلوم ہے یہ ہماری اپنی جو اسلامی روایات ہیں، جو اسلامی جو ہمارے تقاضے ہیں، اس کے خلاف وہ کرنے پر مجبور ہیں. کیونکہ اگر وہ یہ سب کچھ کر کے اپنے ہاتھ پاؤں جھاڑ کے اگر واپس گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو پھر کوئی تو پوچھے گا نہیں ان کو. تو وہ ایک مخصوص اپنی ضروریات کی وجہ سے وہ اس بات پر مجبور ہوئے ہیں کہ اپنے اسلامی عقائد اور اپنی مذہبی جو تقاضے ہیں ان کو بالا طاق رکھ کے یہ حکومت سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ پلیز تشریف لائیں اور ہماری باتیں کچھ. اچھا ان کی بھی دیکھیے کچھ اٹ میکس سینس.
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کم از کم اس لیول کا کوئی اگر آدمی آ کر کچھ ان سے کمٹمنٹس کرتا ہے تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ پاکستان جیسے معاشرے میں، ملک میں، حکومت میں، جہاں گورننس کا ہم سب کو اندازہ ہے، اس کا کچھ نہ کچھ پاس رکھا جائے گا، یا اس کی توقع ہے کہ ہاں وزیر اعظم نے آ کر یہ بات کی تھی لہٰذا اس کو پورا کیا جائے. یہ ایرے غیرے نتھو خیرے وہاں پہنچ کے جو باتیں کرتے ہیں ان کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی بیوروکریٹ نہیں، تو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا کسی بات کو، کسی وعدے کو. تو ان کا وعدہ، ان کا تقاضا بالکل بجا ہے. اچھا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے 1 منٹ دیجیے آپ. دیکھیے ابھی جو واشنگٹن میں جو کچھ ہوا ہمارے پاس، اس پہ بڑی بغلیں بجائی گئی پاکستان میں کہ دیکھیے یہ لوگ بڑا اپنے آپ کو جمہوری ملک سمجھتے ہیں، جمہوریت سمجھتے ہیں، وہاں کتنے ہنگامے ہو گئے اور یہ ہو گیا، کرفیو لگ گیا، لوگوں نے دھاوا بول دیا وہاں کی پارلیمنٹ پہ. تو یہ تو ہمارے پاس بھی ہوتا ہے اور یہ ہم جیسے بھی نکلے بلکہ ہم سے بدتر ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے جو میں سیاسی بلوغت کی جو بات آئی ہے، جو ہمارے نہال صاحب نے جس کا ذکر چھیڑا سب سے پہلے، ان کو میں کریڈٹ دے رہا ہوں اس بات کا کہ اب سیاسی بلوغت یہاں یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اور انتہائی خوفناک واقعہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا امریکہ کی آج تک ایسا کہ یہاں کی پارلیمنٹ پر، یہاں کی کانگریس پر ایسا دھاوا بولا گیا عوام کے لوگوں کی طرف سے. تو پہلی بات تو یہ کہ سب نے اس کو مل کر کہا کہ یہ ڈومیسٹک ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ان کو اب باقاعدہ گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے خلاف. اچھا پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ ودن 2 hours جیسی ان مظاہرین کو، ان بدماشوں کو، ان دہشت گردوں کو جب پولیس نے ہٹایا وہاں سے، تو تمام سیاستدان، تمام سینیٹرز، کانگریس مین دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے اپنے لیے خود مل کے ایک اپنا ایک فیوچر کورس، ایک راستہ، ایک لائحہ عمل تلاش کیا اور اس پہ کاربند ہوئے. یعنی ایک یہ بلوغت ہے. اور اس وقت جو آپ دیکھیے کہ اس پریشر کی وجہ سے بات یہ ہے کہ اس کے اپنے وزراء، جی اس کے وزراء استعفیٰ دے رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کے کئی لوگوں نے استعفیٰ دے دیا اور مجبور ہو کے اب باقاعدہ اس کو ٹرمپ کو اس واقعے کے بعد باقاعدہ کنسیڈ کرنا پڑا، شکست ماننا پڑی اور یہ کہا کہ ہاں میں 20 جنوری کو بالکل پرامن انتقال اقتدار کروں گا. چلے میں تو یہ ہوتی ہے اس پہ بھی گفتگو کروں گا. آپ ہمارے پاس سیاسی بلوغت کیا ہے کہ ہم لوگ نہ صرف یہ کہ لاشوں کو نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ ان لاشوں کو استعمال کر کے صرف اپنے اپنے فائدے اٹھانے کے لیے یعنی ان پہ بھی سیاست چمکائی جا رہی ہے، دوسرے کے اشارے کے منتظر. صحیح. عامر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حکومتی اراکین کے بیانات کو؟ یعنی تنقید بھی ہے وہی اور سیاست کے رخ بھی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تدفین کر دیں، اپیل کی جا رہی ہے وزیر اعظم آ جائیں گے، لیکن وزیر اعظم نہیں جا رہے. جی جو بات فیض صاحب کہہ رہے ہیں میں بالکل اس بات سے متفق ہوں. دیکھیں بات یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں سیاست صرف کرسی کے لیے کی جائے تو وہاں پہ تو سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوتا. ہمارے یہاں سیاسی عمل رکا ہوا ہے، ایک جمود شدہ معاشرہ ہے. اس جمود کے اندر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس جمود میں تھوڑا سینسیبل بات کرنے والا یا کرنے والی کو کچھ کریڈٹ ضرور جاتا ہے، لیکن اوورآل آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے لاشیں دفنانی ہے، یہ تو ان کو پتہ ہے، یہ آپ نہیں بتائیں یا ہم نہیں بتا سکتے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دکھ کا مداوع تو کوئی کرے، یہ مداوع کرنے کے لیے حکومت کے اراکین کا وزیر اعظم کے وہاں جانے سے، جیسے فیض صاحب نے فرمایا کہ اس سے کچھ امیدیں یا کچھ ڈھارس باندھی جاتی ہے کہ بھائی اس ملک کے اندر اب بھی کچھ انصاف کی گنجائش موجود ہے، کوئی بہتر چیز ہوگی مستقبل میں. اس طرح کے ابھی یہ واقعے ختم نہیں ہوئے، جیسے میں نے کہا 2000 ہزارہ کمیونٹی کے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ جو ہزارہ کمیونٹی یہ ڈیمانڈ کرے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات رونما ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود آ کے کمٹمنٹ کرے اور ہمیں بتائیں کہ اس کو روکا جائے گا. چلیں میں یہاں پہ کوئی قدغن تو نہیں لگا سکتا، نہ کوئی آپ سے یہ کوئی مہر ثبت کروانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک وزیر اعظم اس طرف کا رخ کر لیں گے یا وہاں پہ جائیں گے؟ دیکھیں جس طرح کا اس وقت دیکھیں جو اتنے بیعتیں ہیں، سرد یخت ہواؤں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب مجھے لگتا ہے غالباً ان کو جانا پڑے گا. لاہور کی میٹنگ کے بعد شاید جائیں گے، لاہور کی میٹنگ کے بعد چلے جائیں گے. آپ کو یہ لگتا ہے؟ شاید یہ فیض صاحب پہلا سوال تو میرا یہی ہے صرف، یعنی ضمن سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کب تک وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کچھ لگتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ ایسی بات آتی ہے؟ اگر یہ اگر تھوڑی سی اگر عقل بندی کا مظاہرہ کریں وزیر اعظم اور ان کے مشیران، تو یہ دیکھیے بہت بڑی ڈسٹریکشن بن گئی ہے. اگر فرض کیجیے کہ فار اے سیکنڈ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کا جانا مناسب نہیں ہے اور وہ ان کے عہدے جلیلہ کے شان نہیں ہیں، تو
لیکن ایک یہ سمجھ کے کہ ایک میجر ڈسٹریکشن بن گئی ہے اس وقت. ہر کوئی, میں اور آپ بیٹھ کے بھی یہی بات کر رہے ہیں, دوسرے ٹی وی چینلز پہ بھی بات ہوگی, اخبارات, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا بڑا ہوا. چلے میں اس پہ تو تبصرہ نہیں چاہوں گا, مجھے تو صرف یہ رائے جاننی ہے, اور کوئی مہر سب کرنے کا مقصد نہیں ہے. میں جسٹ یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جائیں گے, اور اگر جائیں گے تو کتنی دیر بعد جا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے, میں ان کے ذہن میں کیا ہے, ان کے دل میں کیا ہے, ان کے مشیران کیا سوچ رہے ہیں, قطع نظر میں اس پہ تبصرہ بھی نہیں چاہتا. جانا, میں یہ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو جانا چاہیے, اور اس لیے جانا چاہیے کہ یہ ایک ڈسٹریکشن ہے. اس سے لوگوں کی توجہ بالکل ایک غیر ضروری مسئلے پر, ایسے مسئلے پر پھنسی ہوئی ہے جو بہت آسانی سے جس کا حل ہے نکل آ سکتا ہے. یعنی آپ کا یقین ادھر نہیں جاتا کہ وہ جائیں گے, آپ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ انہیں جانا چاہیے, یہی کہہ سکتے ہیں. صحیح. چلیں, میں آپ نے ذکر کر دیا ہے امریکہ کا, یو ایس کا, واقعی جو صورتحال کل وہاں پہ رہی ہے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب تک کی حالیہ صورتحال کیا ہے, اور یہ کیسے اور کیوں ہوا, کیونکہ واقعی یہ تاریخی صورتحال تو رہے. ہاں دیکھیے, اس میں آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب, لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے غالباً اس موضوع پہ بات کی, میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ ایک, ہمارے اپنے عقائد ہیں, ہمارے اپنے نظریات ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے, اور جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ باتیں اس میں سے درست بھی ہیں, لیکن ہم یہ سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لیڈرشپ کا رول کتنا بڑا ہوتا ہے, کتنا عظیم رول ہے ایک لیڈر کا کسی بھی معاشرے کے لیے, نیگیٹو یا پازیٹو. ہوا یہ کہ آج سے 4 سال پہلے, آج سے 2 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, کچھ دنوں پہلے تک سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ واقعہ واشنگٹن میں ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر ایسے انتظامات بھی نہیں کیے تھے, کوئی سوچ بھی کسی ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ معاملہ ہوگا. لیکن ایک لیڈر نے وہاں کانگریس سے صرف چند گز دور کھڑے رہ کر جب یہ کہا کہ تم لوگ وہاں جاؤ اور جا کے وہاں نعرے بازی کرو, اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا, تو آپ یہ دیکھیے کہ پورے کا پورا مجمع وہاں نکل پڑا. تو اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ جاتی ہے ٹرمپ پر بحیثیت ایک رہنما کے. اور یہی اس کو میں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, لیڈرشپ کسی بھی معاشرے کے لیے کتنی اہم, یعنی ایک جو دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہے, جس نے یہ جمہوری اصول پوری دنیا کو دیے ہیں, یہ جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے یہ امریکہ کا دیا ہوا ہے, جو ڈویژن آف پاور اور یہ سب کچھ, اور دنیا کے سب سے بڑے جمہوریت کے دعوے دار ہیں وہ. جی دعوے دار ہیں, ہر ایک کو لیکچر دیتے ہیں, اور ہر بات پہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتا ہے وہاں سے, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, ہر ملک کے بارے میں. لیکن آج ان کا یہ حال اس لیے ہوا کہ ان کو لیڈر غلط مل گیا, ایک ایسا آدمی ٹکرا گیا جس نے ان کو ایک اندھے کنویں کی طرف دھکیل دیا. تو یہ جو آپ کا جو ایک بڑا اس کا ایک سمجھیے کہ ایک جو آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا کیوں ہوا, اس لیے ہوا کہ ان کو ایک خراب لیڈر ملا جو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ, اپنے حامیوں کے ساتھ مسلسل جھوٹ بولتا رہا, صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے. آج آپ نے حال دیکھا کہ اتنے بڑے مضبوط ملک کو اس نے پوری دنیا کے سامنے. میں فیصلہ مزید آگے آپ سے سوال کروں گا, میں ذرا تھوڑا سا اسی پہ رائے عامر صاحب کی لے لوں. عامر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں, واقعی امریکہ جمہوریت کا دعوے دار اور بہت بڑا ملک, اور سوفسٹیکیٹڈ سارے معاملات, نظام, سسٹم, صدارت, دنیا, سپر پاور, اس کے باوجود وہ حملہ تھا, وہ دھاوا بھولا گیا, وہ چڑھائی کی گئی, اور کیپٹل ہل پر, واشنگٹن ڈی سی دارالحکومت, ماحول آپ نے دیکھا, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میری جو رائے ہے نا رانا صاحب, امریکہ میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. امریکہ میں 1960s میں سول رائٹس کی موومنٹس کو آپ دیکھیں تو اس وقت جو حالات ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک تحریک موجود رہتی ہے, لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں. اس کے بعد پھر امریکہ میں مختلف موقعوں پہ یہ جو اس وقت تھا ریپبلکن کی جو حکومت تھی یا جو رائٹ ونگ حکومت تھی, اس کے اپنے پرابلمس تھے, اپنے مسائل تھے. انہوں نے جب یہ ٹرمپ آئے اقتدار میں, انہوں نے جو نعرے لگائے وہ وائٹ مڈل کلاس کے نعرے لگائے کہ ہم اپنے مڈل کلاس کو وائٹ سپرمیسی کی ایک ریسسٹ قسم کے ریمارک کے ساتھ, اور اسی جذبے کو انہوں نے استعمال کیا ہے اس پورے معاملے میں. بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایک ڈی ایجوکیشن کا سلسلہ جاری ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں. ڈی ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ عام امریکن کو, کیونکہ میرا انٹریکشن رہا جب لنڈن اسکول آف اکنامکس میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے بہت سارے امریکن دوست ہوتے تھے, مجھے ایک فیلنگ آتی تھی کہ یہ جو ہے امریکہ کو کہ بہت سارے پڑھے لکھے یونیورسٹی لیول کے گریجویٹس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ امریکہ کا کہ جنگ آزادی کا دن کب ہے, کب ہوا ہے. تو یہ ایک چیز ہے, مطلب
تسلسل کے ساتھ ڈی ایجوکیشن بھی جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم ہے کہ لیڈرشپ کا ایک رول ضرور ہے۔ اس سب کے باوجود امریکہ کے اندر جمہوری ادارے مضبوط ہیں، تو وہاں پہ اس لیے آپ کو نہیں لگے گا کہ فوج نے آ کے وہ کیا ہوگا، جب تک پہلے بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ کرونا کے دوران کہ فوج آ جائے اور اس پہ کرے، لیکن وہ آئی نہیں۔ بات یہ کہ جمہوری ادارے مضبوط ضرور ہیں اور اس میں ہم اعتماد بھی ہے لوگوں کو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے ضروری ہے کہ امریکہ کے اندر جو معاشی نظام ہے وہ اس میں بھی زوال کے علامات موجود ہیں، لوگوں میں فرسٹریشن بھی ہے اور ایک ڈسپیرٹی نظر آتی ہے، امیر اور غریب کے بیچ میں جو ڈسپیرٹی ہے یا جو عدم وہ ہے غیر مساوی صورتحال ہے، وہ بنیادی طور پہ یہ بھی موجود ہے، لوگوں کے فرسٹریشنز بھی ہیں، لوگوں کے معاشی ناہمواریاں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ جو رائٹ ونگ ایموشنز کو جس طرح ٹرمپ نے وپ کیا، جس طرح اس کو انہوں نے اچھالا، اس کے نتیجے میں ایک انسٹیبلٹی ضرور نظر آئی۔ لیکن امریکن معاشرے کے ایک گلوبل پاور ہے، اس کے سیاسی اور معاشی نظام اس بات کا محتمل نہیں ہو سکتا کہ وہاں کوئی لمبا کرائسس چلے تو اس کو اوور کم کریں گے۔ صحیح، چلے میں فیض صاحب سے ہی پوچھتا ہوں۔ فیض صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ریپبلکن یہ پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو کیا لگتا ہے ان کی پارٹی کی جماعت کی سیاسی ساکھ کہاں تک متاثر ہوتی ہوئی نظر آئی آپ کو؟ جی میں جواب دیتا ہوں اس کا، صرف ایک تھوڑا سی میں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جی، جو رائٹس کی بات ہوئی ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، بلیک لائیوز میٹر کے جو بارے میں جو مظاہرے ہوئے تھے وہ بھی بڑے پرتشدد مظاہرے تھے، واشنگٹن میں ہوئے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ کی تاریخ اس قسم کے مظاہروں سے فسادات سے بھری پڑی ہے۔ شکاگو میں جو ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن ہوا تھا جہاں پر باقاعدہ قتل و غارت ہوئی، لیکن یہ پہلا موقع ہے امریکن ہسٹری میں، ینگسٹرز نے شاید وہ دارالحکومت میں اس طرح، یا یوں کہہ لیں کہ وہ جو ایوان ہے وہاں پہ حملے اب دیکھے ہیں امریکہ کے، واشنگٹن میں ہوئے ہیں ہنگامے، بہت ہوئے ہیں، لوگ مرے ہیں یہاں پر، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کانگریس پر کیپٹل ہل پر باقاعدہ لوگوں نے دھاوا بول دیا اور ہزاروں کی تعداد میں اندر گھس گئے۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو کہ دیکھیے سیٹ آف ڈیموکریسی ہے، جو ایک علامت ہے جمہوریت کی پوری دنیا میں، کیپٹل جسے کہتے ہیں، اس کا جو گنبد پوری دنیا میں بڑی مشہور بلڈنگ ہے، وہ وہاں پر اس قسم کا دھاوا دہشت گردوں نے اور یہاں کے امریکی ڈومیسٹک ٹیررسٹ نے کیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ تاریخ کا ایک عجیب و غریب سبق ہے۔ بہرحال اب آئیے آپ کی طرف، ریپبلکن پارٹی پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی بہت زیادہ سفر کرے گی اس پورے واقعے سے، اور آلریڈی اس میں جو اس وقت جو تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے، کچھ لوگوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ ان کو باقاعدہ امپیچ کیا جائے، یا ان کو ایک جو 25th امینڈمنٹ ہے یہاں کی، اس کے ذریعے ان کو آفس سے ہٹا دیا جائے۔ ان کے اپنے وزراء اب ریزائن کر رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کے سینئر آفیشلز ریزائن کر رہے ہیں، تو اور پارٹی کو اب یہ اپنے جو میسیجنگ اپنی سنبھالنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ وہ انہوں نے اس شخص پر اتنا زیادہ بھروسہ اور اتنا زیادہ انحصار کر لیا تھا، اور یہ ان کو لے گیا ایک کھائی کی طرف۔ اب اس کھائی سے واپس آنے میں ریپبلکن پارٹی کو بہت وقت لگے گا، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس وقت انہوں نے سینٹ میں بھی اپنی اکثریت کھو دی ہے، ایوان نمائندگان میں اپنی اکثریت کھو دی ہے، وائٹ ہاؤس ان کے پاس نہیں رہا۔ اس وقت تینوں جو سینٹرز آف پاور ہیں وہ ڈیموکریٹس کے پاس ہیں، جو کہ اگین 1-2 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید ٹرمپ اس دفعہ پھر اچھی خاصی اکثریت سے جیت جائیں گے، لیکن وہ ہار گئے اور بہت بری طرح سے ہارے ہیں۔ لینڈ سلائڈ جو ان کے اپنے الفاظ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا تو اس کا جس طرح تاریخ رقم کی گئی ہے، جس طرح تاریخ رقم کی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی دہرائی بھی جائے گی، یا کوئی ایسا کوئی عبرت کا نشان بنے گے یہ لوگ جنہیں پکڑا جائے گا؟ اچھا، بہت آپ نے سوال کیا۔ خود ان کے جو وہ ہیں اپنے اٹارنی جنرل ایکٹنگ ٹرمپ انتظامیہ کے، انہوں نے کہا کہ کل جو حملہ ہوا ہے، دہشت گرد حملہ، اس میں ہر تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور بشمول ان لوگوں کے جن کی تقاریر سے یہ واقعہ ہوا، جنہوں نے اس کو انسائٹ کیا ہے، جنہوں نے اس تصادم پر، اس تشدد پر لوگوں کو اکسایا ہے، ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ کوڈ ورڈ ہے نہ صرف جولیانی اور دوسرے لوگوں کے لیے بلکہ خود صدر ٹرمپ کے لیے بھی، کہ وہ بھی ان تحقیقات کا نشانہ بن سکتے ہیں جب وہ صدر کے عہدے سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ان کی امیونٹی ختم ہو جائے گی۔ عامر صاحب، بات تو یو ایس اے کی ہو رہی ہے، سپر پاور کی ہو رہی ہے، وہاں پہ کرفیو ہے،
اور کرفیو کیوں ہے؟ دارالحکومت میں جو معاملات ہوئے، دعویٰ بولا گیا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اب کرفیو امریکہ میں ہونا اور اپنے ہی شہریوں کی جانب سے حملہ کر دیا جانا؟ جی یہ ایک الٹیمیٹ کرائسس ہے امریکن معاشرے کا، سیاسی اور سماجی کرائسس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ حالات پچھلے 1-2 سال سے لگ رہے تھے. جس طرح ٹرمپ کا ایک انداز تھا، ٹرمپ کا ایک پولیٹیکل نیریٹو آ رہا تھا، وہ ایک زینوفوبک تھا، یعنی وہ باہر کے لوگوں سے خوف پیدا کرنے والا ایک ریشل اور نسل پرستانہ سوچ کی عکاسی ہوتی تھی. انہوں نے چائنا کے ساتھ، پھر دوسرے ممالک کے ساتھ کہا کہ سارے ہمارے دشمن ہیں، میکسیکو کے ساتھ ہم ایک بڑی دیوار بنائیں گے، پورا بارڈر بند کریں گے. یہ اس طرح کے نسل پرستانہ جو سوچ ہے، اس نے کچھ امریکہ کے اندر جو محروم طبقے تھے، یعنی جو ایک بہت بڑی وائٹ کلاس تھی، سفید فام کلاس تھی، جن کو یہ خیال تھا کہ جو یہ نیریٹو پڑھایا گیا تھا ریپبلکنز کی طرف سے کہ باہر سے آنے والے ہمارے دشمن ہیں، لیٹینوز بھی ہمارے دشمن ہیں، ساؤتھ ایشین بھی ہمارے دشمن ہیں، چائنیز سب سے بڑے دشمن ہیں، تو آپ کا دوست کوئی نہیں بچا تھا. پھر وہی اس دشمنی کے اس پورے نفسیاتی کھیل نے آج کیپٹل ہل پہ بھی دعویٰ بول دیا. تو یہ جب آپ اس طرح کی سیاست کریں گے منفی، تو اس کا اثر باہر نہیں بلکہ اندر بہت ہوتا ہے. اور یہ آج نظر فیض صاحب، میرا ایک سوال ضرور ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے نو منتخب صدر جو بائیڈن، اب ان کی حکومت آ رہی ہے اور یہ حکومت جا رہی ہے، اور اسی درمیانی عرصے میں جب حلف لینا تھا یہ معاملہ ہو گیا، آنے والی حکومت کتنی متاثر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، ابھی جو کچھ بگاڑ پیدا کیا ہے ٹرمپ صاحب نے، ایک کمپریہنسو ہماگیر بگاڑ، تو ظاہر ہے اس کو درست کرنے میں، اس پورے ٹائٹینک کی سمت درست کرنے میں ایک وقت لگے گا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہت بڑے بڑے فیصلے بہت جلد نہیں ہوں گے، وقت لیا جائے گا. کچھ بڑے فیصلے جن کا انہوں نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے، جس میں ایران کے ساتھ ڈیل کے بارے میں کہا ہے، پیرس ایکارڈ کے بارے میں کہا ہے، تو وہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو آپ کو فوری اس پر ایک عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ چیزیں تھوڑی سی سلو ہوں گی، اور باہمی مشاورت سے میرا خیال یہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو نو منتخب صدر ہیں بائیڈن صاحب، وہ ریپبلکن پارٹی کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے. اپنے طور پر فیصلے نہیں ہوں گے. اگر آپ ان کی کابینہ کے جو انہوں نے نامینیشنز کی ہیں، جو اپوائنٹیز ہیں، وہ دیکھیں تو وہ بھی بڑے معتدل مزاج لوگ ہیں. ان میں کوئی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ لبرل نہیں ہے، یعنی کوئی بہت بڑا لیفٹسٹ لیڈر یا کوئی لیفٹسٹ سوچ کا حامل شخص نہیں ہے. سب کے سب متوازن مرکزی سوچ کے حامل لوگ ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے پوری امریکی قوم کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، جن کی اکانومیز امریکن اکانومی اور امریکن اسٹیبلٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ امریکہ کوئی بہت بڑا کوئی میجر اپ ہیول نہیں ہوگا، بلکہ یہاں معاملات جو ہیں بڑی پریڈکٹیبل ہوں گے، یعنی ایک لوگوں کو بڑے بڑے سرپرائز نہیں ملیں گے. اور تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بھی، ہمارے ریجن کے لیے بھی معاملات بہتر ہوں گے. ہم لوگوں کو کچھ زیادہ اپنا ہاؤس ان آرڈر رکھنا پڑے گا، ہمارے اپنے لیے ضروری ہے. لیکن صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے یہی صورتحال لگتی ہے واقعی، ایک تو امریکہ کے حوالے سے بھی اور دوسرا پاکستان کے حوالے سے؟ بالکل. دیکھیں، برنی سینڈر اور جو بائیڈن میں یہی فرق تھا. برنی سینڈر زیادہ لیفٹ ونگ تھے، ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، تو ان کے آنے کا مقصد بھی یہ تھا، ایک معتدل انداز اس کا تھا، مطلب ایک ماڈریٹ کا، اور یہ انگیجمنٹ پہ یقین رکھنے والے ہیں. اب یہاں پہ پاکستان کی جہاں تک بات کریں کہ پاکستان کو پاکستانیوں سے زیادہ بائیڈن سمجھتے ہیں، یہاں وہ رہے بھی ہیں، یہاں کے تاریخ سے ان کا تاریخ سے خاص دلچسپی ہے، یہاں کی سویلائزیشن سے، انڈس سویلائزیشن پہ بہت زیادہ نالج ان کو ہے. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹرمپ اور ان میں فرق یہ ہے کہ ٹرمپ کو کوئی نہیں پتہ تھا دنیا کے باہر کا، پاکستان کے حوالے سے تو بالکل وہ ایک اسلامک ایکسٹریمسٹ ریاست سمجھتا تھا اس کو. لیکن جو بائیڈن جو ہے اس کو ایک ڈفرینٹ انداز میں دیکھتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کے انگیجمنٹ کے طریقے بھی بہت انفارم، بہت ہی نالج بیس اور بہت ہی ڈپلومیٹکلی اسٹرانگ ہوں گے. تو یہ ایک امید ضرور ہے. صحیح. فیض صاحب، آخری جملے مجھے چاہیے، اس وقت صورتحال بڑی پرامن ہے آپ کو وہاں پہ جو صورتحال ہے، کیونکہ کرفیو تو نافذ ہو چکا نا؟ نہیں، معمول ہے، نہیں، کرفیو ختم ہو چکا، وہ ایک 12 گھنٹے کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن ایمرجنسی البتہ ہے، اور وہ بھی ایڈمنسٹریٹو ایمرجنسی، یعنی ایسے آپ کو کوئی بہت زیادہ ایسی ہنگامہ، لیکن اب تو معاملات بالکل معمول پر آ گئے ہیں. صحیح سر، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی شرکت، وقت اور تجزیے کا شکریہ. عامر صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.